पैगंबर, इन्हें वो वक्त भी याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला। इसके बाद ज़ाहिर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो मीसाक है इसकी याद क्यों महव कर दी गई, हमारे अंदर इसकी याद बाकी नहीं रही। उसका जवाब देते हुए फिर वो पूरी बहस कर डालते हैं जो आप फितरत की कर रहे हैं। कुरान मजीद में आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये बात बड़ी वजाहत के साथ बयान की है सूरह आराफ में कि वो लोग के जिनका मामला पैगंबरों से वाबस्ता नहीं हो सका, यानी वो इस दुनिया में पैदा हुए, वो जब इस दुनिया में पैदा हुए तो उनके पास ना तो कोई नबूवत की रवायत थी और ना उन्हें अच्छी तालीम मिली अपने आबा से, यानी आबा मुंतकिल करते हैं ना दीन को, दोनों पहलू हो गए। यही सवाल आज भी किया जाता है, यही सवाल पूछा जाता है ना, अंबिया तो आई नहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत एक ख़ास इलाके तक महदूद रही, हमारे पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, दुनिया में जहाँ तहाँ इंसान बस रहे हैं, उनसे किस बुनियाद पर सवाल होगा। अगर इस मुकदमे को आप मान लें कि जब तक पैगंबर की बात नहीं पहुँचेगी उस वक्त तक सवाल नहीं होगा, इसको मान लें तो फिर कुरान मजीद के इस मुकाम को क्या करेंगे। अब ये सुनिए इसमें क्या बयान किया गया है। कुरान मजीद ये कहता है कि वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़यामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बादिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून व कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति व लअल्लहुम यरजिऊन। ये कुरान मजीद ने उस वाक़े का हवाला दिया है जो इंसान की पैदाइश से पहले पेश आया और इसको इस्तिदलाल के तौर पर पेश किया है। आप इसको पीछे से भी देख लें, इसको आगे से भी देख लें। फरमाया है पैगंबर, इन्हें वो वक्त भी याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह ठहराया था। उसने पूछा था, यानी ये वाक़या पेश आया इंसानियत के साथ। उसने पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ आप ही हमारे रब हैं, हम इसकी गवाही देते हैं। ये अहद क्यों लिया गया, ये वाक़या क्यों पेश आया, अल्लाह ताला ने ये सवाल क्यों पूछा, उसका जवाब दिया है ये हमने इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम कहीं ये न कह दो कि हम तो इस बात से बेखबरी रहे, यानी किसी पैगंबर की दावत हम तक नहीं पहुंची, हमें ये बात बताई नहीं गई। क़यामत के दिन, यानी आप देखिए कि सिर्फ ये नहीं बयान किया कि मैंने तुम्हारे साथ ये मामला किया था, ये बयान किया है कि इसकी बुनियाद पर क़यामत के दिन हुज्जत कायम होगी और तुम मसूल ठहराए जाओगे, मुआखज़े की बुनियाद हो जाएगी, मुआखज़े की बुनियाद। यानी ये कहा कहीं ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर ही रहे, या अपना ये उज़्र पेश करो, या अपना ये उज़्र पेश करो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने पहले से कर रखी थी और हम बाद को उनकी औलाद हुए हैं। यानी ये जो कुछ भी हमें दीन की मीरास मिली वो अपने आबा और अजदाद से मिली, तो हम कैसे हकीकत को जानते। अल्लाह ताला इस उज़्र को कबूल नहीं कर रहे। फिर क्या आप इन गलत कारों के अमल की पादाश में हमें हलाक करेंगे? यानी ये वो बात कहीं कहे ना। तो फरमाया हम इसी तरह अपनी आयतों की तफसील करते हैं इसलिए कि लोगों पर हुज्जत कायम हो और इसलिए कि वो रुजू करें। गोया पूरी की पूरी बात यहाँ भी देखिए, कोई कुरान मजीद ने कसर नहीं छोड़ी। यानी जो उज़र पेश किया जा सकता था उसको भी बयान कर, जो उज़र पेश किया जा सकता था ये वाज़े किया कि तौहीद का शऊर तुम लेके आए हो, ये वाज़े किया कि ये एक वाक़या था जो तुम्हारे साथ हुआ, ये वाज़े किया। इस वक्त हम ये बहस नहीं कर रहे कि इस वाक़े की नौइयत क्या थी, ये हमारी यादाश्त से क्यों महव किया, लेकिन फरमाया क्या है? फरमाया है कि ये हमने सब इसलिए किया ताकि तुम इस वाक़े की बुनियाद पर मसूल करार पाओ, तुमसे पूछा जाए। ये तुम्हारी फितरत में वदियत था। आप ये देखिए कि मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ ना कि ये एक वाक़या पेश आया। उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही भी इसको एक वाक़े के तौर पर मानते हैं। मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी ने भी इसको एक वाक़े के तौर पर माना है और तफ़हीमुल कुरान में उसके दलाइल दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर हमारे असलाफ इसको फितरत के बयान के तौर पर भी लेते हैं। गोया एक तमसील है, दोनों में कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। नतीजे में कोई फ़र्क, यानी एक सूरत में ये होगा कि वाक़या पेश आया और दूसरी सूरत में ये होगा कि ये दर हकीकत फितरत के अंदर जो इल्म दिया गया है उसकी तमसील है, उसका बयान। लेकिन नतीजा तो एक ही हुआ, नतीजा एक ही निकलेगा। यानी तुम तौहीद का इल्म लेके आए हो,
یہ بات کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میری معرفت کی بنیاد تمہارے باطن میں رکھی گئی ہے۔ کیونکہ اور صرف اتنا نہیں کہا کہ یہ ایک استعداد ہے جو رکھ دی گئی ہے، پیغمبر آئیں گے وہ اس استعداد کی بنیاد پر اپنی دعوت پیش کریں گے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے قیامت میں کھڑے ہو کر یہ عذر نہیں پیش کرو گے کہ ہمارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، ہم تو اس سے بے خبر ہی رہے۔ اور یہ بات تو واقعی ہے، یہ تو تمثیل نہیں ہو سکتی، قیامت میں مواخذہ ہوگا، یعنی قیامت میں مواخذہ ہوگا، اس کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ اس میں بھی کچھ چیزیں سن لیجئے۔ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا، یہ میں نے لکھا ہے اس پر، اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحہ قلب پر نقش اور اس کے نہاخانہ دماغ میں پیوست ہے، اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ماحول میں کوئی چیز مانے نہ ہو اور انسان کو اسے یاد دلایا جائے تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے، درا حالے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ واقعہ بھی انسان کی یادداشت سے محو ہوتا ہے، جی، لیکن یہ ایک واقعہ ہے، ہوا ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر ماں کے حقوق قائم ہوتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ لپکتا ہے جیسے کہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتا تھا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کا یہ اقرار اس کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب تھا جو اس کے اندر ہی موجود تھا۔ یعنی انسان جس وقت اللہ تعالیٰ سے متعارف ہوتا ہے، اس کے سامنے خدا کی معرفت کے دلائل رکھے جاتے ہیں تو اس کا باطن اس طریقے سے اس کو قبول کرتا ہے، اس نے اسے پا لیا ہے تو اس کی نفسیات کے تمام تقاضوں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ پا لی ہے۔ اس کے جو نتائج بیان کیے ہیں قرآن مجید نے کہ اس کی بنیاد پر میں تم سے مواخذہ کروں گا، ورنہ تو بیان یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دیکھو میں نے تمہاری فطرت میں یہ رکھا ہے، لہٰذا پیغمبر کی دعوت آئے تو تم مکلف ہو کہ اس کو قبول کرو۔ وہ ایک دوسرا پہلو ہے، پیغمبر کی دعوت بھی اس لیے قبول کی جائے گی کہ تمہاری فطرت کے اندر اس کے بنیادی مقدمات موجود ہے، لیکن یہاں تو قرآن مجید نے ساری بساط ہی الٹ دی۔ انہوں نے کہا اس کی بنیاد پر مسئول ٹھہرایا جاؤ گا، اس کی بنیاد پر پوچھا جائے گا۔ میں قیامت میں یہ عذر قبول نہیں کروں گا کہ ہمیں آبا کی روایت ملی تھی، وہ شرکی کر رہے تھے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا کہ تم کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر رہے۔ چنانچہ اس پر بھی میں نے اس کے مقتضیات کو واضح کیا ہے۔ یعنی جہاں تک توحید اور بدیہات فطرت کا تعلق ہے، ان کے بارے میں مجرد اس اقرار کی بنا پر، یعنی یہ جو اقرار لیا گیا لست بربکم، بنی آدم کا مواخذہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان سے انحراف کے لیے کسی کا یہ عذر خدا کے ہاں مسموع نہیں ہوگا، یعنی سنا نہیں جائے گا کہ اسے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے یہ انحراف خارجی اثرات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا۔ دونوں ہی عذر ہو سکتے تھے، دعوت نہیں پہنچی، میرے ماحول میں یہ چیز موجود تھی، دونوں کی نفی کر دی، اور اس کے ذمہ دار اس کے باپ دادا اور اس کا ماحول ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ ہر شخص مجرد اس شہادت کی بنا پر اللہ کے حضور میں جواب دے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات سنائی، قرآن مجید کا ترجمہ بتایا، یہ بالکل وہی بات ہے۔ یعنی جس طرح سورہ روم میں کہا کہ یہ تو تمہاری فطرت ہے، دین وہ کیا تھا اصل میں؟ توحید۔ یہاں بتایا کہ یہ تمہاری فطرت کیسے بنی، پورا پروسیس بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد پر تم مسئول ہو، اس کی بنیاد پر جواب دہ ہو۔ یہ جو نقطہ نظر ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی نقطہ نظر ہے جو ہمارے اہل علم نے اختیار کیے، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ یعنی ہمارے جو سلف ہیں، ہمارے جو صحابہ تابعین ہیں، بزرگ ہیں، مفسرین، ان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کیا یہی نقطہ نظر اختیار کیا؟ اسی چیز کو وہ بیان کرتے ہیں یا اس سے مختلف کوئی بات ہے کہ جو انہوں نے بیان فرمائی ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ یہ ابن کثیر ہے، میں اس لیے اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ اس میں حقیقت میں سلف کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، یعنی اس میں باقی چیزیں زیر بحث نہیں ہوتی۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یعنی جس طرح میں نے وہاں آپ کو قرآن مجید کی آیات سنائی، ان کا ترجمہ سنایا، میں نے جو اس کی شرح کی ہے وہ بتا دی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہی آیات ہیں، یعنی وہی سورہ اعراف کی آیات، یہ آیات 172 سے 174 تک ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ یخبر تعالی، اللہ اطلاع دے رہا ہے کیا؟ انہ استخرج ذریۃ بنی آدم من اصلابہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، شاہدین علی انفسہم، ان کے اپنے وجود پر انہیں گواہ ٹھہراتے ہوئے۔ کس بات کا گواہ؟ ان اللہ ربہم و ملیکہم، کہ اللہ ان کا رب ہے، وہی ان کا بادشاہ ہے، وانہ لا الہ الا ہو،
اور اس بات پر گواہ ٹھہراتے ہوئے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ چونکہ نقطہ نظر دوسرا رکھتے ہیں کہ یہ فطرت کا بیان ہے، تو کہتے ہیں کما انہ تعالی فطرہم علی ذالک وجبلہم علیہ، یعنی یہ بات گویا اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس فطرت پر، ان کی تخلیق اس کے اوپر ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھا آپ نے کہ وہاں انہوں نے حوالہ دیا اس آیت کا اور یہاں اس آیت کا، دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قال تعالی فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ بالکل وہی بات ہے جو انہوں نے بیان کر دی، اس کو بھی آپ لے لیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے زمانے میں اب استاذ امام ہیں، آپ ایک مدرسہ فکر کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی تو ہماری روایتی علمی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں، یہ مولانا مودودی کی تفسیر مولانا مودودی ہے۔ اچھا، اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی، وہی آیت، وہی سورہ اعراف کی آیات جو میں نے ابھی پڑھی آپ کو، ان کا وہی ترجمہ انہوں نے کیا۔ اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں۔ انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لا علمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری الذمہ ہو سکیں۔ گویا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ اس ازلی عہد و میثاق کو، یعنی وہ جو ہماری پیدائش سے بھی پہلے لیا گیا، اس ازلی عہد و میثاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ واحد اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکلیہ بری ہو سکتا۔ یہ انہوں نے بنیاد بنائی۔ اس کے بعد ظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میثاق ہے اس کی یاد کیوں محو کر دی گئی، ہمارے اندر اس کی یاد باقی نہیں رہی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے پھر وہ پوری بحث کر ڈالتے ہیں جو آپ فطرت کی کر رہے ہیں، اور ذرا سنیے اس کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میثاق کا نقش انسان کے شعور اور حافظے میں تازہ رہنے دیا جاتا تو انسان کا دنیا کی موجودہ امتحان گاہ میں بھیجا جانا سرے سے فضول ہو جاتا، کیونکہ اس کے بعد تو اس آزمائش و امتحان کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہ جاتے، یعنی جس میں انسان کو ڈالا دکھائی دیا جاتا آپ کو۔ لہٰذا اس نقش کو شعور و حافظہ میں تو تازے نہیں رکھا گیا، لیکن وہ تحت الشعور، سب کانشس مائنڈ اور وجدان انٹیوشن میں یقیناً محفوظ ہے۔ اس کا حال وہی ہے جو ہمارے تمام دوسرے تحت شعوری اور وجدانی علوم کا حال ہے۔ تہذیب و تمدن اور اخلاق و معاملات کے تمام شعبوں میں انسان سے آج تک جو کچھ ظہور میں آیا ہے وہ سب در حقیقت انسان کے اندر بالقوہ پوٹینشیلی موجود تھا۔ یہی وہ بحث ہے جو ہم کر چکے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے تمام علوم پیدا ہوتے ہیں یہ چیز بھی اسی طرح ہے آپ کے اندر۔ خارجی محرکات اور داخلی تحریکات نے مل جل کر اگر کچھ کیا ہے یعنی یہ علوم باہر نہیں پڑے ہوئے، اگر کچھ کیا ہے تو صرف اتنا کہ جو کچھ بالقوہ تھا، یعنی جو پوٹینشلی اندر تھا اسے بالفعل کر دیا، وہ سامنے آ گیا، یعنی علم آپ کے اندر موجود ہے۔ باقی سارے علوم بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، مذہب بھی ایسے ہی پیدا ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ مذہب جیسے ہی بنیاد بناتا ہے تو اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی تعلیم، کوئی تربیت، کوئی ماحولی تاثیر اور کوئی داخلی تحریک انسان کے اندر کوئی چیز بھی جو اس کے اندر بالقوہ موجود نہ ہو ہرگز پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ بات کہ انسان کو خارج سے چیزیں ملتی ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ سب مؤثرات اگر تمام زور بھی صرف کر دیں، اپنا تمام زور بھی صرف کر دیں
تو ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے جو انسان کے اندر بالقوہ موجود ہیں کسی چیز کو قطعی محو کر دیں. یعنی نہ خارجی تحریکات آپ کو کوئی نادر چیز دے سکتی ہیں جس کو بالقوہ آپ کے اندر نہیں رکھا گیا، اور جو کچھ بالقوہ اندر رکھ دیا گیا ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو محو نہیں کر سکتی. دونوں چیزوں کے بارے میں بیان کر کے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، یعنی خارجی محرکات زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اسے اصل فطرت سے منحرف کر دیں، پرورژن پیدا کر دیں. لیکن وہ چیز تمام تحریفات و تمسیخات کے باوجود، تمام تحریفات و تمسیخات کے باوجود، یعنی انحراف پر آمادہ کرنے والی چیزیں، مسخ کر دینے والی چیزیں کے باوجود اندر موجود رہے گی، ظہور میں آنے کے لیے زور لگاتی رہے گی اور خارجی اپیل کا جواب دینے کے لیے مستعد رہے گی. یہ معاملہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہمارے تمام تحت شعوری اور وجدانی علوم کے ساتھ عام ہے. یہ ساری بحث جو ہم نے پیچھے کی ہے وہ اصل میں اسی اجمال کی تفصیل، خلاصہ کر دیا انہوں نے. خلاصہ کر دیا اس کا. وہ کہتے ہیں وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، یعنی یہ سارے علوم، یہ عمرانیات، یہ سماجیات، یہ حیاتیات، جو علوم آپ نے دریافت کیے ہیں وہ سب ہمارے اندر بالقوہ موجود ہے، اور ان کے موجود ہونے کا یقینی ثبوت ان چیزوں سے ہمیں ملتا ہے جو بالفعل ہم سے ظاہر ہوتی ہیں. ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے، یعنی غلط فہمی یہ ہوتی ہے نا کہ یہ خود بخود کیوں نہیں آ جاتی، ان سب کے ظہور میں آنے کے لیے خارجی تذکیر، یاد دہانی، تعلیم و تربیت اور تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو کچھ ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ گویا در حقیقت خارجی اپیل کا وہ جواب ہے جو ہمارے اندر کی بالقوہ موجودات کی طرف سے ملتا ہے. بالقوہ موجودات جو موجود ہے، جو ہمارے اندر وہ پوٹینشلی چیزیں رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اصل میں اس کا جواب ہوتا ہے. ان سب کو اندر کی غلط خواہشات اور باہر کی غلط تاثیرات دبا کر، پردہ ڈال کر، منحرف اور مسخ کر کے کالعدم کر سکتی ہیں، مگر بالکل معدوم نہیں کر سکتی. اور اسی لیے اندرونی احساس اور بیرونی سعی دونوں سے اصلاح اور تبدیلی ممکن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو اصلاح اور تبدیلی کا عمل ہی نہیں ہو سکتا، انسان رسپونڈ نہیں کرے گا اس کو. ٹھیک یہی کیفیت، یہ پہلے انہوں نے علوم کی بنیاد واضح کی، ٹھیک یہی کیفیت اس وجدانی علم کی بھی ہے جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے. یہی دین ہے، یعنی وہ علم جو ہمیں کائنات میں اپنی حقیقی حیثیت اور خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حاصل ہے. اس کے موجود ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر دور میں، زمین کے ہر خطے میں، ہر بستی اور ہر پشت اور ہر نسل میں ابھرتا رہا ہے، اور کبھی دنیا کی کوئی طاقت اسے محو کر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اس کے مطابق حقیقت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی وہ ابھر کر بالفعل ہماری زندگی میں کار فرما ہوا ہے اس نے صالح اور مفید نتائج ہی پیدا کیے ہیں. اس کو ابھرنے اور ظہور میں آنے اور عملی صورت اختیار کرنے کے لیے ایک خارجی اپیل کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے. وہ خارج سے ایک اپیل ہوگی. چنانچہ انبیاء علیہم السلام، اب دیکھیے ربط واضح کرتے ہیں، چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی اور ان کی پیروی کرنے والے داعیان حق سب کے سب یہی خدمت انجام دیتے رہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خارجی تحریک پیدا کرتے ہیں، وہ تذکیر کرتے ہیں، وہ یاد دہانی کراتے ہیں، اب اس پر وہ متفرع کرتے ہیں. اسی لیے ان کو قرآن میں مذکر، یاد دلانے والے، ذکر، یاد، تذکرہ، یاداشت، اور ان کے کام کو تذکیر، یاد دہانی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انبیاء اور کتابیں اور داعیان حق انسان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی. نفس انسانی کی طرف سے ہر زمانے میں اس تذکیر کا جواب بصورت لبیک ملنا اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ اندر فی الواقع کوئی علم چھپا ہوا تھا جو اپنے پکارنے والے کی آواز پہچان کر جواب دینے کے لیے ابھر آیا. تو یہ انہوں نے پورا استدلال بیان کیا ہے اور نفی کیا اس بات کی یہ محض استعداد ہے، یہ پورا علم ہے، یہ اندر موجود ہے، بالقوہ ہے، لیکن اس کو خارجی تحریک چاہیے. پھر
اسے جہالت اور جاہلیت اور خواہشات نفس اور تعصبات اور شیاطین جن و انس کی گمراہ کن تعلیمات و ترغیبات نے ہمیشہ دبانے اور چھپانے اور منحرف اور مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں شرک، دہریت، الحاد، زندقہ اور اخلاقی و عملی فساد رونما ہوتا رہا ہے۔ لیکن ضلالت یعنی گمراہی کی ان ساری طاقتوں کے متحدہ عمل کے باوجود اس علم کا پیدائشی نقش انسان کی لوح دل پر کسی نہ کسی حد تک موجود رہا ہے، اور اسی لیے تذکیر و تجدید کی کوششیں اسے ابھارنے میں کامیاب ہوتی رہی۔ یہ ایک مفصل بیان میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ بات کہ میں نے کوئی نادر بات کہہ دی ہے، کوئی نئی بات کہہ دی ہے، ہماری پوری علمی روایت اس کے پیچھے موجود ہے۔ یعنی آپ کے سلف اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ ابن کثیر آگے صحابہ کے اقوال نقل کریں گے، حدیثیں نقل کریں گے، یہ بتائیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کے اندر رکھی گئی ہے، اور قرآن مجید کی ان آیات کی شرح میں آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ اصل میں توحید کا وہ علم ہے جس کو انسان اپنے باطن میں لے کر آیا ہے۔ ٹھیک ہم سب